अस्सलाम वालेकुम नादरीन, खान ज़िया एकेडमी में आप सबका खैर मक़दम है। आज मैं आपके सामने कामयाबी का मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किस तरह अपनी कामयाबी को यकीनी बनाया जा सकता है, ये एक बहुत ही अहम मौजू है। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यानी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए उसमें टारगेट, प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं। यानी मुसाबक़ती इम्तिहान में कामयाबी के लिए टारगेट, तैयारी, हिकमत अमली, ज़हनियत का इम्तिज़ाज और ख़ुद एतमादी की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात कामयाबी का निशाना या टारगेट मुकर्रर करना होता है। टारगेट जितना पुख्ता होगा नतीजा भी उतना ही पुख्ता होता है। चलो आज़मा कर देखें, एक कोशिश कर लेते हैं। ऐसे जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत ही नापायदार और फुसफुसे टारगेट कहलाते हैं। यानी पहले मरहले ही में हम हथियार डाल दें, ऐसे जो टारगेट होते हैं वो गैर यकीनी टारगेट कहलाते हैं और नाकामी का सबब बनते हैं। इसके बजाय मुझे किसी हाल कामयाबी हासिल करना है और मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, इस किस्म का टारगेट कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा कर ही छोड़ता है। इसलिए अपनी क़ुव्वत इरादी यानी विल पावर को बढ़ाओ। जब आपका टारगेट पुख्ता हो जाए तो फिर संजीदगी पर आ जाओ और मुसाबक़ती इम्तिहान की तैयारी पर पूरी तवज्जो मरकूज़ कर लें। अब रही बात जो अवामिल मैंने बताए थे ऊपर, प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी, टारगेट, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, उसमें प्रिपरेशन को लेते हैं। यानी पहले टारगेट मुकर्रर करने के बाद प्रिपरेशन का महला आता है। तो उसमें प्रिपरेशन में सबसे जो अहम जो बातें होती है वो ये होती हैं कि हम प्रिपरेशन से पहले इम्तिहान का पैटर्न और निसाब को समझना चाहिए। हमें देख लें कि जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसका पैटर्न क्या है, किस किस्म का पेपर आने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके मार्क्स कितने हैं और कौन सा उसका निसाब है, उसका सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है, इसका अच्छे से मुशाहिदा कर लें। पर्चे सवालात का नमूना क्या है, इसका निसाब यानी सिलेबस को जाने बगैर अगर इम्तिहान की तैयारी से हम आगे बढ़ते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर निसाब से हटकर रोज़ाना 20 घंटे भी पढ़ें तो आप फ़ेल हो जाएंगे। अक्सर जो पढ़ाकू किस्म के तलबा शिकायत करते हैं, हमने दिन रात मेहनत की, हर किताब और मज़मून याद कर डाला, लेकिन जब पेपर देखा तो हमारे सर पर से गुज़र गया। हमने जो पढ़ा वो सरे से पूछा ही नहीं गया। इस किस्म के जो पढ़ाकू किस्म के जो तलबा होते हैं उनका अलमिया ये है कि वो सिलेबस और पैटर्न को समझते ही नहीं, उसको समझे बगैर अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। जिस टॉपिक को कम निशान हैं यानी कम निशानात हासिल होने वाले हैं, इस पर ज़्यादा मेहनत, और जिस टॉपिक के ज़्यादा निशानात हैं इस पर कम तवज्जो, आमतौर पर पैटर्न से नाफ़े खिफ़त का नतीजा होता है। ये दूसरी बात अहम जो है वो ये है कि हम मुताला या स्टडीज़ की मंसूबाबंदी करें और शेड्यूल बना लें। जब मन कर लिया पढ़ लिया, जब दिल कर लिया छोड़ दिया, ये कामयाबी के हुसूल का मंसूबा नहीं है। बाज़ तलबा इम्तिहान से सिर्फ 2-3 दिन पहले पढ़ते हैं, जो नाकाफ़ी है। कामयाबी के लिए एक मुस्तहकम शेड्यूल की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों और यानी जैसे तक़रीबात होती हैं हमारे घर में, या छोटी छोटी दावतें होती हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, इन सब को हमें क़ुर्बान करना पड़ेगा। दावतें साल भर में बार बार आ सकती हैं, लेकिन मुसाबक़ती इम्तिहान का मौका बार बार नहीं आता। प्रिपरेशन में तीसरी जो अहम बात ये होती है कि मुसाबक़ती इम्तिहान की तैयारी के
پہلے مرحلے میں آپ اپنے کمزور پہلوؤں پر توجہ مرکوز کریں کہ ہم کون سے ٹاپک میں کمزور ہیں، اور بنیادی معلومات کو ہم اپنے مستحکم کریں اس ٹاپک میں جو آپ اپنے آپ کو کمزور جس میں محسوس کرتے ہیں۔ چوتھی بات، فرضی ٹیسٹ مقرر کر لیں اور ماک ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، اور پچھلے پیپرز جو ہے اس کی اوپر مشق کریں۔ اور پانچویں بات، اپنی اسٹڈیز کا باقاعدگی کے ساتھ جائزہ لیں اور نظر ثانی کرتے رہیں اس کے بعد۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ حکمت عملی، اسٹریٹجی جسے کہتے ہیں، یعنی جو بھی منصوبہ کامیاب بنانا ہے اس کے لیے ایک حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی تیار کر لی جاتی ہے۔ یہاں بھی ہم کمپٹیٹیو ایگزام کو بھی ہم ایک پروجیکٹ کے طور پہ لیں اور اس کی ایک حکمت عملی یا اسٹریٹجی تیار کر لیں، یعنی مجھے کس مضمون میں مہارت ہے اور اس مہارت والے مضمون سے ہم زیادہ سے زیادہ کیسے نشانات حاصل کریں، کس اسٹریٹجی کے تحت اس کا مطالعہ کریں، اور جس مضمون میں ہمیں کمزوری ہے اس کے نقصان سے کیسے بچیں، یہ بھی ہم کو حکمت عملی تیار کر لینے کا۔ پرچے سوالات کی حکمت عملی کو بھی ہم جاننا ضروری ہے، یعنی بعد میں جو ہم پرچے سوالات ایگزام ہال میں دیکھتے ہیں وہ بعض مرتبہ عجیب سمجھ میں آتا ہے، وہ اس لیے کہ ہم یعنی ممتحن جو ہے پرچے بنانے والا ہے اس کی نفسیات کو نہیں سمجھتے۔ آج کل نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں، سوال کو گھما پھرا کر پوچھا جاتا ہے۔ پرچے سوالات کے حل کے دوران وقت کی جو بربادی ہے اس سے کیسا بچایا جائے، اس کی بھی حکمت عملی تیار کر لی جائے۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غیر ضروری سوال جو ٹف ہے اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، جبکہ ہم کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں جو سوالات پہلے اچھے آتے ہیں اس کو حل کر لیں، بعد میں دوسرے جو نہیں آتے اس پر کوشش کی جائے۔ ایک جیسے جوابات کی الجھن سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی بھی اسٹریٹجی تیار کر لینی چاہیے۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک سوال دیا جاتا ہے جس کے 4 آپشنز دیے جاتے ہیں جوابات، اور سارے جوابات ایسے لگتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ اس کی حکمت عملی کیا ہونا چاہیے، اس قسم کے سوالات ہم اکٹھا کریں، اس قسم کے جوابات کو حل کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تیار کریں، اور یہ پہلے سے ہم کو طے کر لینا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ حقیقت پسندانہ جو اہداف ہے وہ ہم طے کر لیں، موضوعات کو ترجیح دیں، کون سے موضوعات ہیں، اس کو پہلے پریفرنس میں کون سا، اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا، ایسا، اور مؤثر طریقے سے اس کا وقت کا بھی انتظام کر لیں، وقت کو ضائع کریں بغیر، اور مسئلہ جو حل کرنے کے ہے اس کی مہارتیں بھی اپنے آپ تیار کریں، اور تناؤ اور دباؤ کا جو صورتحال ہوتی ہے اس سے کیسا نمٹیں وہ بھی ہم اس پر قابو پانے کی کوشش کریں، اور موجودہ واقعات جو کرنٹ افیئرس کہلاتے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ تو یہ باتیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کو ذہنیت ہم بولتے ہیں، ہم ذہن کو تیار کیسا کریں، اس کے لیے ہم کو مثبت اور مرکوز رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ یعنی پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، اور دوسرا مسلسل کوشش کے ذریعے اعتماد پیدا کریں، لچک پیدا کریں، اور کامیابی کا تصور کریں، اور حوصلہ افزائی رکھیں، اپنے آپ پر حوصلہ کرتے رہیں، اپنے اوپر یعنی حوصلہ اپنا بڑھاتے رہیں۔ اور پانچواں جو ہے صحت مند طرز زندگی اختیار کریں، ایسا نہیں کہ بے تحاشا پڑھ کے بیمار پڑ جائیں، اس کے اندر اعتدال بھی کریں۔ اور جو اضافی نکات اس کے اندر وہ ہیں کہ ماہرین اور سرپرستوں سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ تعاون کے لیے مطالعاتی گروپوں میں شامل ہوں، یعنی بعض واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے سے مدد لی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو سوالات بھیجے جاتے ہیں، اس کا حل بھیجا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی اور آن لائن وسائل کا پورا استعمال کریں، جیسے انٹرنیٹ پہ کئی ایسے ویب سائٹ ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت سارے جو نیوز پیپرس ہے وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ایگزامینیشن کی پریپریشن کے واسطے اپنا ایک الگ سے ویب سائٹ بناتے ہیں، ان سے بھی استفادہ کریں، ان کے حل کریں، اور ان کے جو کوشچن بینک ہے اس سے استفادہ کریں، اور ہمیشہ منظم رہیں
اور اپنے آپ کو یعنی تیار رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنی حکمت عملی کا بار بار جائزہ لیتے رہیں، اور جہاں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور رہی بات اب اعتماد، خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس کو کیسے بڑھائیں یا اس کے عوامل کیا ہیں؟ کامیابی کے لیے خود اعتمادی سب سے اہم ہے۔ اگر اپنی قابلیت اور کارکردگی پر بھروسہ نہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مایوسی اور پاس فیل کے اندیشوں کے گھیرے میں انسان یعنی مایوس ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ ہم جس طرح دوسروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح خود اپنا بھی حوصلہ بڑھاتے رہیں۔ جیسے ہم بعض مرتبہ چھوٹے بچے کو کوئی چیز پویم سکھا دیں، وہ بچہ پڑھ جاتا ہے، پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، تو ہم تالی بجا کر اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح اب ہمارے اپنے لیے تو تالی نہیں بجا سکتے، لیکن دوسرے ایسے طریقے اختیار کریں کہ خوش ہوں، اور چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں ہیں ہماری اس کا جشن منائیں، اپنے آپ کو انعام دینے کی کوشش کریں، ہے نا، لوگوں کے سامنے تذکرے کر کے بھی اس کو اپنی حوصلے کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ترقی پر توجہ مرکوز کریں، اپنے کمال پہ نہیں، اور اپنے آپ کو ماضی کی کامیابیوں کی یاد دلاتے رہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایسا کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ بات مجھے آسانی سے سمجھ میں آ گئی تھی۔ یعنی اپنی ناکامیوں کو یاد کر کے مایوس ہونے کے بجائے اپنی کامیابیوں کو یاد کر کے اپنی حوصلہ افزائی کریں، اور اس کے علاوہ امتحانات کے دوران پرسکون رہیں اور جلد بازی یا گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کریں۔ اب رہی کامیابی کی ضمانت جو گارنٹی ہے، اگرچہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس میں کامیابی حاصل کریں۔ مسلسل کوشش، اسٹریٹجک منصوبہ بندی اور ایک مثبت ذہنیت کے تحت آپ کامیابی کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کی گارنٹی تو نہیں دے سکتے۔ جو اہم منتر ہے وہ ہے خود پر یقین رکھیں، سخت محنت رنگ لاتی ہے، یہ ایک بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ توجہ مرکوز رکھیں، نظم و ضبط میں رہیں، اور کامیابی ایک سفر ہے، وہ منزل نہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، یعنی سفر جاری رکھیں۔ یعنی ہم اگر کامیابی حاصل کر لیں تو یہ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنا سفر ختم ہو گیا، اس سفر کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کامیابی کی تعریف صرف امتحان کے نتائج سے نہیں ہوتی، بلکہ ترقی کی ذہنیت تیار کریں اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اپنا ایک حکمت عملی کے ذریعے سے، ایک ٹارگٹ کے ذریعے سے، اور پریپریشن اور مائنڈ سیٹ اور کانفیڈنس کا استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی جو کمپٹیٹیو ایگزام میں کامیابی کے قریب پہنچ سکتے ہیں یا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ضروری باتیں تھیں۔ اگلے موضوع تک کے لیے خدا حافظ۔